बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन और ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ। और आज भी जनाब हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ऑडियो कादियानी मुकालमा, इसमें एक मुनाजरा हुआ है कादियानी मुरब्बी डॉक्टर याहिया साहब से, जो कि फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और दीगर वेबसाइट के ऊपर बड़े छाए हुए हैं और कादियानी कम्युनिटी के जमात अहमदिया के एक सरगुना की हैसियत रखते हैं और बड़ी जान पहचान है जनाब मरज़इयों के अंदर। याहिया साहब का नाम ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन के अंदर कोई तारीफ़ का मुहताज नहीं है, सभी तकरीबन जानते हैं कि डॉक्टर साहब कौन है। जनाब एक मौजू के ऊपर जो कि बड़ा छोटा मौजू है और अमूमी तौर पे कादियानी मरज़ई इस मौजू को छेड़ते हैं। जब भी हम मरज़इयों से गुफ्तगू करते हैं और इनको बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ, वो बार बार कहते हैं मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। मिर्ज़ा ने खुदाई का दावा किया और फिर कई जगह कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, ठीक है जी। और फिर मिर्ज़ा कादियानी ने ये भी कहा कि मैं खुदा का नुतफ़ा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की बीवी हूँ। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने यह भी कहा कि कायनात को मैंने बनाया है, मैंने तख्लीक की है, जन्नत दोज़ख को मैंने तख्लीक की है, इस पूरी दुनिया को मैंने तख्लीक की है। फिर कई जगह के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। ये कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस मोहम्मद से मुराद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये मिर्ज़ा कहता है। तो इसके ऊपर कई डिबेट्स भी मरज़इयों के साथ हो चुकी हैं। तो जब ये इबारतें पेश की जाती है ना इस किस्म की, तो मरज़ई झट से वो इबारतें सूफिया की किताबों की कुछ उनकी तरफ मंसूब जो इबारतें हैं वो पेश करते हैं। वो कहते हैं ये देखो जी, कलमे के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, इस किस्म के लफ्ज़ मिलते हैं। तो आज हमने डॉक्टर याहिया साहब को इजाज़त दी है कि भाई आज खुल के आप इस मौजू पे बात कर लें। हम आज आपसे मिर्ज़े कादियानी की इबारतों के मुतल्लिक़ बात नहीं करते। आपको जो भी इतराज़ात हमारे ऊपर करने हैं ना, कर लें। ये ना कहिएगा कि भाई हमने इतराज़ किया है, हमें इतराज़ का जवाब नहीं दिया गया, हम सवाल करते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। तो आज दोस्तों इस मौजू के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हुई है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इंशाल्लाह इस नशिस्त के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मरज़इयों की जहनीत भी आपको पता चल जाएगी कि वो किस किस्म की जहनीत के हामिल हैं और किस किस्म के ये लोग इंतशार फैलाते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं और झूठ और दजल और फरेब से और फ्रॉड से काम लेते हैं। आइए दोस्तों, मैं बीच में बोलूँगा, बहुत कम बोलूँगा, आपको जो हमारी यहाँ गुफ्तगू हुई है वो ही आपको सुनाऊँगा और जो स्कीन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्कीन है। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है जी। ऑडियो कादियानी मुकालमा है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, तवज्जो से हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू सुनिएगा जी। डॉक्टर याहिया साहब तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर साहब ऑडियो में तशरीफ लाए हैं, क्या फरमा रहे हैं आप? जी मुबशर शाह साहब, एक छोटा सा सवाल पूछना था अगर इजाज़त हो। बहुत छोटा सा सवाल है जी। डॉक्टर साहब छोटा सा पूछें या बड़ा सा सवाल पूछें, जनाब हुक्म फरमाएं, कैसा सवाल है? जी मुबशर शाह साहब, आपके पास अगर वक्त नहीं है तो बता दें, कोई बात नहीं। मैंने इसीलिए कहा था छोटा सा सवाल है ताकि आपके ज़ाहिर बिज़ी होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपके पास वक्त ना भी है तो कम से कम इखलाकी तौर पे बता दें कि जनाब मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, ताकि दूसरा आदमी जो है वो वेट ना करे, वरना अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। मैंने यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जज़ाकल्लाह। और ये दूसरों को कहें कि मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये ज़रा अपने जो है ना जज्बात पे काबू रखें। बहुत जल्दी इनके जज्बात जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं जी, बेकाबू हो जाते हैं। दोस्तों ये देखें 3:17 और ये ऊपर इनकी ऑडियो आई है, ये 3:12।
3:12 पे ये ऑडियो आई है और मैंने जवाब दिया है दोस्तों 3:16 पे, 3:16 पे, और 3:17 के ऊपर इनकी ऑडियो आ गई है कि भाई मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, आपका जवाब ही नहीं आ रहा। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये जनाब सब्र भी नहीं कर सकते, तहम्मुल भी नहीं कर सकते, और ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लोगों को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि बड़ा हम इंतज़ार करते रहे, ये भाई आए नहीं, भाग गए। ये देखें 3:16, 1 मिनट बाद इनकी ऑडियो आ गया, जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप कहाँ चले गए। ये इनका तरीका कार्रवाई है, और ये मुझे पता है कि डॉक्टर साहब बाद में वीडियो बनाएंगे और अपने कादियानी वेबसाइट्स के ऊपर इसको अपलोड करेंगे और उसमें बड़ा कहेंगे जी मैंने तो इंतज़ार ही करता रहा, मुबशर शाह भाग ही गया था, वगैरह वगैरह। बहरहाल इनकी ये दूसरी ऑडियो सुन लें। जी जज़ाकल्लाह, सॉरी मैंने आपकी जो है वो ऑडियो बाद में देखी है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है शाह साहब कि अगर एक शख्स जो है वो औलियाउल्लाह के ऊपर वो लानत भेजता हो, हैं जी, और वो आपका दोस्त हो सकता है या आप उस ऐसे शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या आप औलियाउल्लाह के साथ खड़े होंगे, यानी कि मसलन पीर मेर अली शाह साहब, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, या आप उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो कि इन औलिया के ऊपर लानत भेज रहा हो। ये सवाल है मेरा छोटा सा। जी डॉक्टर साहब, मैंने ऑडियो सेंड कर दी हुई है, शायद आप तक ऑडियो नहीं पहुंची। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि कौन सा सवाल है। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसका जवाब कई एतबार से है। गुजारिश ये है कि औलिया अल्लाह से नफ़रत करना, औलिया अल्लाह को सबो शतम करना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। और जो औलिया अल्लाह से नफ़रत करता है, हम उससे नफ़रत करते हैं, ठीक है जी। ये तो एक सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जनाब। और अब देखना ये पड़ेगा कि वो जो आप ये कह रहे हैं कि जो औलिया से मोहब्बत करता है वो भी आपका दोस्त है कि नहीं। ठीक है, औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत करता है, फिर ये भी देखना पड़ेगा उसके दीगर अकायद भी दुरुस्त है कि नहीं। अब ये ना हो औलिया से तो मोहब्बत रखता है लेकिन उसके दीगर ऐसे इस्लाम के मेजर अकायद हैं कई, तो वो उसमें जो है ना वो सही नहीं है, उसके अकायद गलत है, तो फिर वो भी जनाब उसको भी देखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ औलिया अल्लाह से मोहब्बत की है तो हम उसको भी अपना यार बना लें और उसको भी जनाब उसके तमाम चीज़ों को सही समझना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जनाब, शाह साहब जज़ाकल्लाह, मुझे आपसे इसी तरह के जवाब की तवक्को थी। अब बात ये है कि आपके बाज़ दोस्त जो कि ये दावा करते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, उन्होंने जो सवार की रात को, हैं जी, उन्होंने औलियाउल्लाह के ऊपर लानत भेजी। उन्होंने ऑडियो है मेरे पास कि उन्होंने जनाब लानत भेजी है। अब आप ये बताएं कि फिर आप उनके साथ होंगे या औलियाउल्लाह के साथ होंगे, ये जनाब इनमें ज़रा वाज़ेह कर दें। जज़ाकल्लाह, मुझे आपसे इसी तरह के जवाब की तवक्को थी। जी डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आप ज़रूर यहाँ ऑडियो सेंड करें। आप ऑडियो भी तो इस तरीके से करते हैं ना। अब वो काशिफ मुरब्बी के साथ मेरी बात हो रही थी तो उसने सवाल मुझसे ये किया कि क्या तुम अपने मौलवियों के ऊपर लानत करते हो। अब ये देखिए, ये सवाल किया। अब मैंने उसका सवाल दोबारा दोहराया, मैं कि ये कैसा सवाल है कि क्या मैं अपने मौलवियों के ऊपर लानत करता हूँ। अब ये जो मैंने ये वाली बात कही ना, उसने दरमियान से काट कर ना तो एक ऑडियो मुझे सेंड की, उसने कहा ये देखो तुम अपने मौलवियों पे लानत कर रहे हो। मैंने कहा यार ये कैसी चुतियापा है, ये कौन सा तरीका कर रहा है कि साइडों पे ऑडियो काट के, और मेरी इस तरीके से भी कभी कभी होता है ना जी। तो आप वो पूरी ऑडियो सेंड करें और फिर उससे शख्स से पूछेंगे भी, हम पूछेंगे कि भाई ये आपने किस तनाजुर के अंदर ये बात कही है और क्यों कही, क्या मामला क्या है। जी वो हुआ ये शाह जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकी गुफ्तगू चल रही थी, एक ग्रुप है रद्द कादियानियत, आपको पता ही होगा। उसमें एक रिजवान साहब हैं हमारे, एक अहमदी, उनके साथ चल रही थी। और रिजवान साहब ने ये कहा कि जनाब ये जो आपने ये हवाला ज़रूर सुना होगा शिबली रसूलुल्लाह वाला,
تو اس کے اوپر جناب شمس الدین صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پہ اپنا نام لکھے گا تو میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ کہا ہے. میں آپ کو اب شمس الدین کی آڈیو بھیج رہا ہوں. جزاک اللہ. جی دوستو, ان کا یہ کلیم ہے کہ شمس الدین بھائی نے یہ بات کہی ہے, اور یہ دوبارہ سنیں ذرا, اور یہ شمس بھائی کی آڈیو نیچے ہے, وہ میں بعد میں سناتا ہوں, پہلے ان کی یہ آڈیو یہاں سے دوبارہ سنیں. تو اس کے اوپر جناب شمس الدین صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پہ اپنا نام لکھے گا تو میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کوئی کلمہ کے اندر محمد رسول اللہ کی جگہ اپنا نام نے بات منسوخ کی ہے شمس بھائی کی طرف. اب آئے یہ آڈیو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پیش کی ہے شمس بھائی کی, اس کو سن لیتے ہیں. آپ سے یہ کہا ہے کہ جس شخص نے ان کے بارے میں یہ بات منسوب کی ہے, آپ بات کو سن لے غور سے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے منسوب کی, کہاں یہ کہ انہوں نے یہ کی ہے, یا صاحب کر رہے ہیں اور لوگوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بارے میں یہ بات منسوب کی ہے, آپ بات کو سن لے غور سے. یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ چشتی صاحب کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو جس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے چشتی صاحب کے بارے میں, اور اس میں ایسے الفاظ لکھے ہیں, میں ایسے شخص پہ اوپر لعنت بھیجتا ہوں, اور میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. جی, اس کے اوپر واویلا کر رہے ہیں یا صاحب کے لوگ, یعنی شمس بھائی نے. ٹھیک ہے جی, اور ان کا واویلا, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منسوب کیا جس شخص نے ان کی طرف اس قسم کی بات, میں اس پہ لعنت کرتا ہوں, میں اس نہیں مانتا. یہ اپنا موقف انہوں نے شمس بھائی نے دیا ہے, اور آگے نیچے سننے. جی یا صاحب, ڈاکٹر یا صاحب آپ ضرور آڈیو سینڈ کریں, اور آڈیو سینڈ ابھی نہیں آپ نے کی تو میں آپ کو اپنا موقع بتا دیتا ہوں نا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں, سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ, یہ صرف شمس بھائی کا نہیں ہے عقیدہ. شمس بھائی اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دے. یہ سب مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور کہے گا تو لعنت کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, تو وہ جو آپ عبارتیں پیش کرتے ہیں اس کو کوئی بھی نہیں مانتا بھائی, اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی, یہ دیکھ لیں شاہ صاحب, یہ شمس نے یہ جناب یہ اس کی آڈیو ہے, اس میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب شبلی صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا, لیکن جس نے بھی یہ بات شبلی صاحب کی طرف منسوب کی ہے, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اس کے اوپر کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے اس کی زد میں کون کتنے بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں جی. خواجہ بختیار کاکی آ جاتے ہیں, اور تو اور جناب آپ کے پیر میر علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گستاخی کی ہے اس شخص نے آپ کے کابرین کے سے متعلق ہے جی. کرتے ہوئے تھکتے نہیں. شاہ صاحب کی گسائی کر دی ہے, اور تم کو تو لٹکیاں ڈالنی چاہیے اگر کی بھی یا معاذ اللہ کی طرف لے کے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ بڑے بڑے نام ہمیں بھی ضرور بتائیے گا, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. کوئی بھی بڑا جو ہے نا, جو صاحب علم عالم دین, کوئی بھی ان چیزوں کو, ان خرافات کو نہیں مانتا, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, سلفی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی مسلمانوں کا مکتب فکر کیوں نہ ہو, کوئی بھی عالم دین اس کو نہیں مانتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. شبلی رسول اللہ ہو یا چشتی رسول اللہ ہو یا پتہ نہیں کون کون سے وہ بنائے ہوئے ہیں,
کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا اور سبھی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ خرافات ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شمس بھائی نے 100% بات درست کی ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ یہ شمس بھائی کی بات نہ کریں آپ، بیچ میں سب مسلمانوں کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے جی، کروڑوں مسلمانوں کو شامل کر لیں آپ آنکھیں بند کر کے۔ یہ جو سکین سینڈ کیے ہیں اس میں کوئی عبارت ہائی لائٹ بھی کیا کرے نا، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر عبارت ہائی لائٹ ہوگی تو ہمیں صحیح پتہ چلے گا کیا اس کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کر لیں سوالات جناب۔ آپ کا اکثر یہ ہوتا ہے جی میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، آپ لوگ ہی سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بھی چیزیں یاد رکھا کریں نا، آج آپ سوالات کر رہے ہیں ہم سے اور ہم جوابات دے رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے سوالوں کے تو جوابات ہی نہیں آپ لوگ دیتے جی۔ فوائد السالکین، فوائد الفوائد اور فوائد فریدیہ کے ہیں، ان سکینز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلا سکین ہے فوائد جو کہ ملفوظات اللہ تعالیٰ ان ملفوظات کو مرتب کیا اور پتہ نہیں کو لکھ دیا، تو یہ ہوگا پسند کوئی سا بھی انسان ہوگا، چاہے کوئی کسی بھی مطلب یہ جو فوائد السالکین نام کی کتاب ہے، یہ ملفوظات ہیں جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں چیزیں، یہ بالکل ان کی ہے ہی نہیں۔ اول تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ مرتب نہیں ہوا، یہ زندگی کے بعد پتہ نہیں کہاں پہ جا کے، تو یہ اتھنٹک کتاب نہیں ہے۔ میں باری باری سارے آپ کے حوالے پڑھتا ہوں، ان کے جوابات دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آئندہ کے لیے یہ محفوظ کر لیجئے گا ہماری آڈیوز اور یہ ساری ہماری جو بھی توجیحات ہیں، بار بار وہ پھر آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیلی ہر چیز کا جواب دیں گے۔ جی شاہ صاحب دیکھیں، اس میں نے ابھی ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا نام بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ شخص اس طرح سے جناب سیدھی لعنتیں ڈال رہا ہے، تو جناب آپ پھر کیا کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ شمس الدین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ ان اولیاء اللہ اور اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ فوائد الفواد کا جو آپ نے حوالہ سینڈ کیا ہے، اور اس میں تو انتہائی دجل بیانی ہے کہ وہ ایک جاہل قسم کا مرید ان کا آتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آگے سے شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ تو یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، تو وہ اسی طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو پھر وہ آگے اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تو تیرا امتحان کر رہا تھا کہ تیرے عقیدے کس قسم کے ہیں، کہیں لولے لنگڑے عقیدے تو نہیں ہے تیرے، میں تو غلام ہوں ان کا۔ تو یہ تو وہ ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ آپ حوالہ کیسا سینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، لوگوں کو دجل بیانی تو نہ کریں، فراڈ تو نہ کریں۔ تو یہ آپ سکین پیش کر کے کیا ثابت کیا کرنا چاہتے؟ فوائد الفواد کا کریے گا
अब जरा देखें इंसाफ पसंद एक इंसान जो है ना वो यहां से اور اگلی آپ نے کتاب فوائد فریدی کا جو نا جناب یہاں ذکر کی ہے، یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ملفوظات ہیں اور یہ بعد میں مرتب کیے گئے تھے، اور یہ بھی جناب ہمارے علماء کرام کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اور عمومی طور پہ جو ملفوظات کی کتابیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جناب وہ قطع برید اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہوتا ہے، تو وہ اوتھینٹک چیزیں عمومی طور پہ نہیں ہوا کرتی۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم تو عرض کر رہے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں اور شمس بھائی کیا ہیں؟ شمس بھائی یا ہماری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں دین کے معاملے کے اندر۔ دین کے اندر جناب ہم ناقلین میں سے ہیں، ہم تو چیزیں نقل کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی حکم کسی کے اوپر نہیں لگاتے یا کسی کو قطع برید یہ وہ معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو دین کے معاملے میں ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ ہم جمی علماء کرام، جمی مسلمین، جمی مومنین مومنات کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان خرافات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، یہ چیزیں اولیاء کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اور کچھ ایسا ہے کہ آپ نے وہ دجل بیانی سے کام لیا، وہ شبلی صاحب جو ہیں وہ تو ڈانٹ رہے ہیں اپنے مرید کو، لیکن آپ اس کو جو ہے نا غلط رنگ دے رہے ہیں۔ آپ اپنا بھی تو محاسبہ کریں کہ لوگوں کو کیوں آپ دھوکھا اور دجل سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ۔ تو ایسا تو نہ کریں، تصویر کے دونوں رخ دکھایا کریں۔ یہ تو آپ جناب وہ کافروں والا کام کر رہے ہیں، جیسے یہود و نصارہ اور ملحدین یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، تو وہی پارٹ آپ ادا کر رہے ہیں جناب۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری طرف آپ وہی ملحدین والے کام کرتے ہیں، اور وہ فیس بک کے جا کے دیکھیں وہ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ قوم کو دکھاتے ہی نہیں ہے۔ جی شاہ جی، آپ جتنی دیر اپنی ریکارڈنگ کرا رہے ہیں میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو الزام لگا رہے ہیں نا، الزام لگا رہے ہیں میرے پر، تجل، فریب، یہودیانہ اور نصرانیانہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو ذرا دیکھیں آپ میرے اوپر اتنا غصہ نہ اتاریں۔ غصہ اگر اتارنا ہے نا تو یہ جناب دو چیزوں پہ اتاریں، دو لوگوں پہ ہیں، دو طرح کے لوگوں پہ۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ باب بند ہو جانا چاہیے، اور گزارش یہ کہ یہ آپ دیکھیں ہمیں حوالہ اس لیے پیش کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک یہ تھا کہ یہ مبشر شاہ ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم نے اس کا انکار کر دیا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں ان چیزوں کو تسلیم کرتے، یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمت خصم پیش کیے جاتے ہیں، مسلمت خصم انہیں کو ہی کہتے ہیں کہ جو فریق مخالف کے نزدیک جو چیز مسلم ہو، جس چیز کو وہ تسلیم کرتا ہو، مکالمے کے دوران اس چیز کو پیش کیا جائے۔ جب فریق مخالف اس چیز کا منکر ہو کہ میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو بھائی پھر اس کے اوپر تھوپے تو نہیں نا، آپ تھوپ نہیں سکتے کہ نہیں بھائی تو مان اس کو، یہ تیری یہ چیز ہے، یہ تو نہیں لکھی، یا یہ تو نہیں جناب، یہ تمہارا ہی عقیدہ ہے۔ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں مانتا میں، تو آپ اس کے اوپر جناب اس کے سر کے اوپر جناب گٹھری باندھ کے اس کے سر کے اوپر لاد رہے ہیں، نہیں تو یہ کرتا ہے، تو کرتا ہے، تو یہ ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو، ہم تو انکار کر رہے ہیں نا، ہم تو انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اب دوسری جانب آ جاتے ہیں، جب ہم مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کا انکار نہیں کرتے،
آپ کہتے نہیں ہے تو یہ مرزا قادیانی کی، لیکن اوپر سے اس کی تعویل کر دیتے ہیں. تو ہم تو سرے سے ان کی تعویل نہیں کر رہے، ہم تو انکار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں بھیا، ہم تو مانتے نہیں ہیں. ہم جب انکار ہی کر رہے ہیں، آپ لوگ انکار نہیں کرتے، آپ تعویل کرتے ہیں. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ الصریح لا یقبل تعویل، کہ کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی، اس تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب میں آپ کو کہہ دوں کہ تم بڑے کتے کے بچے ہو، ٹھیک ہے جی، اور اب یہ کلمہ صریح ہے، صریح بالکل ایک گالی ہے، تو اب اس کی میں طویل کرنا شروع کر دوں. میں کہوں تو وہ دیکھیں نا، کتا وفادار ہوتا ہے، تو تیرا ابا بھی بڑا وفادار تھا قادیان کا، تو لہذا اس لیے تو اس کا بچہ ہے، تو میں نے اس لیے تجھے کتے کا بچہ کہا. ابے یار یہ طویل بعید اس کو کہتے ہیں، طویل بعید کی گنجائش نہیں ہوتی کلمہ صریح کے اندر. تو مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ اس طریقے سے کیا، اس نے جناب کلمہ صریح کہا اور اس کے اوپر آپ لوگ اس کی کرتے ہیں طویلیں. تو یہ طویل کی گنجائش اس میں ہوتی نہیں ہے. جبکہ یہ جو آپ صوفیاء کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں، ان کے ملفوظات منسوب ہیں، ان کو کوئی عالم دین مانتا ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، کہ کیوں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیوں آپ اس کی جناب گٹھری باندھ کے ہمارے سروں کے اوپر لا دیتے ہیں؟ بڑی مہربانی ذرا جواب ضرور دیجیے گا یہ جو بھی سوالات میں نے قائم کیے ہیں. ایک تو یہ جناب مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ کتابیں آپ بریلویوں کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی ان کتابوں کو آن کرتے ہیں، ورنہ آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہی کیوں ہیں؟ ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جناب آپ میرے پہ غصہ کر رہے ہیں. نہیں 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 شاہ جی، یہی حوالے، یہ جو دجل اور فریب اور آپ نے کہا ہے نا، یہ آپ کے وہ جو ہے نا 72 والے جو آپ کے بھائی دیوبندی اور اہل حدیث اور فلاں فلاں، یہ آپ کے بارے میں دیتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ہیں ان کی ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں ان حوالوں سے. تو جناب کسی کو اگر جھوٹا کہنا ہے، کسی کو اپنے فراڈیا کہنا ہے، تو ان کو کہیں، ٹھیک ہے. یہ تو وہ آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، غصہ کیوں کر گئے؟ میرے پہ غصہ کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں کریں، یا اپنی ویب سائٹ پہ جائیں کہ جنہوں نے ابھی تک یہ کتابیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا شاہ جی، آپ نے دیوبندیوں اور اہل حدیث کو تو رگڑا دے دیا ہے، جزاک اللہ. اب یہ جاتے جاتے پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی رگڑا دے دیں پھر، ہیں جی. یہ کہہ دیں پھر کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جناب کس بیانی سے کام لیا ہے، تو جاتے جاتے یہ بھی کرتے جائیں پھر. جزاک اللہ. اور پھر یہ بھی ہے، پھر یا تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اس تحریر کو قبول کریں، یا پھر آپ بھی اپنے بھائی کی طرح ہیں لعنت بھیج دیں پھر ان کے اوپر جناب. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ بریلویوں کی ویب سائٹ پر یہ کتابیں اویلیبل ہیں، تو میں آپ کو یہ اس کا جواب دوں گا کہ جناب ہمارے ختم نبوت فورم کے اوپر تو مرزائیوں کی بھی کتابیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں، عیسائیوں کی بھی کی ہیں، یہودیوں کی بھی کی ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کی ہیں. تو یہ جو یہ آن لائن لائبریریاں ہوتی ہیں، لائبریریاں کو جناب اس کے اندر قدغن نہیں لگانی چاہیے. لائبریری ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتی ہیں، اس میں آپ ہر قسم کی کتابیں رکھ سکتے ہیں. اب لائبریری کے اندر بھی قدغن لگا دی جائے، نہیں بھائی فلاں قسم کی کتاب رکھنی ہے، فلاں رکھنی ہے، نہیں فلاں رکھنی ہے تو فلاں نہیں رکھنی، ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ایک آپ کی کم ظرفی ہے کہ جو اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ کو جناب اتنی بھی نہیں پتا کہ لائبریریاں آزاد ہوتی ہیں، ہر قسم کی کتابیں اس میں نالج کے لیے رکھی جاتی ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص اگر تحقیق کرنا چاہے تو وہاں سے وہ کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. اب جس بریلوی یا اور بھی کسی مکتبہ فکر نے اپنی لائبریری بنائی ہے، تو اس نے اگر کتابیں رکھی ہیں تو اس نے ساتھ کیا یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب بالکل اسلام کے مطابق ہے، میں اس لیے اس کو یہ کتاب رکھ رہا ہوں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ دجل بیانی کر رہے ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب، وہی مرزا قادیانی کی طرح. مرزا بھی اسی طریقے سے دجل بیانی، لوگوں کو بات کچھ اور ہوتی تھی اور اس کو مزید جناب اس میں رنگ بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا. یہاں آج میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں ہم ابھی مرزا غلام قادیانی کے اوپر یا قادیانیت کے اوپر بات بالکل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے آج ہم نے آپ کو آزاد کیا ہے، جو آپ سوال کر سکتے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے جناب. آپ کا یہ وہ جو مینا آپ بڑا دیتے ہیں نا، میں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، مرزا قادیانی کے اوپر بڑے آپ اعتراض کرتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے ابھی تک مرزا قادیانی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی کوئی عبارت یہاں پیش نہیں کی. یہ ریکارڈ پر یہ بات رہے گی.
کہ جناب ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں اور آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ آپ بار بار وہ ڈھیٹھوں کی طرح اور ضد کرتے ہیں، آپ بچوں کی طرح کہ بات بار بار رپیٹ کرتے ہیں گروپوں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یا بار بار رپیٹ کرتے ہیں، حالانکہ جوابات آپ کو کئی دفعہ دیے جا چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بہت دجل بیانی سے کام لیتے ہیں، یوٹیوب پہ فیس بک پہ آپ کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں، یہی دجل بیانی آپ کی ہوتی ہے۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں میں نے کہاں پہ دیوبندی بھابی کو کوئی رگڑا دیا ہو؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میری تو یہ فطرت ہی نہیں ہے، میں کسی کے خلاف بولتا ہی نہیں ہوں، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو نہ بھیا، ہماری یہ فطرت ہی نہیں ہے۔ مجاہدین ختم نبوت کا یہ مشن ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا مشن تو صرف یہ ہے کہ مرضیت کو بے نقاب کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں آپ؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کی کون سی تحریر ہے، پڑھ کے ذرا سنا دینا آپ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھ کے سنائیں کون سی تحریر ہے، تو اس کا بھی جواب، یہ ایک جواب رہ گیا ہے وہ بھی ہم جواب دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی صاحب، شاہ صاحب اپنی کتابوں سے ہی آج تو آپ مکر گئے ہیں یہ حالت ہو گئی آپ لوگوں کی۔ تو جناب یہ اوپر آڈیو سن لیں، میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں آپ میرے بارے میں آپ کر رہے ہیں نا، یہ دراصل میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جناب آپ کے دیوبندی بترو فرقوں والے بھائی اور اہل حدیث، یہ آپ بریلویوں کے بارے میں ویب سائٹیں بھر دی ہیں لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ تو پہلی تو ایک بات ہے، تصحیح کر لیں۔ یہ جناب آپ کے اپنے بھائی ہیں جو آپ کے بارے میں، اب آپ بتائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اب آپ فتویٰ دیں، کیا بریلویوں کے بارے میں دیوبندی اور اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں؟ ہیں جی، وہ تو آپ کی طرف یہ کتابیں منسوب کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ تو آفٹر 40 سیکنڈ آپ نے کہا ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان خرافات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، تو آپ نے وہ دیکھے، آپ نے کہا جی آپ نے دیوبندیوں وہابیوں کو رگڑا لگایا ہے، وہ یہاں کہاں رگڑا ہے بھیا، اور میں تو جمی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کمال کرتے جھوٹ بولتے ہیں، یہ دجل پہ نہیں، کیوں آپ چھوڑتے نہیں بھائی؟ چھوڑ دیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب دجل فراڈ فریب کرنے کے دن آپ کے چلے گئے، اب تو آپ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں اور بڑے شوق سے آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کس قسم کے ڈاکٹر ہیں آپ یا صاحب؟ تھوڑا سا بتائیں، تو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں یا کسی اور چیز کے ڈاکٹر ہیں بھیا؟ مجھے تو کوئی تھوڑا سا نا شکوہ ہو گیا اور شکایت ہو گئی ہے آپ سے کہ آپ نے یہ کون سا کام شروع کر دیا، آپ جھوٹ بڑا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی سر درد کی دوائی لینے آتا ہو تو آپ اس کو پیٹ درد کی دے دیتے ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی تو آپ کو عادت ہے، دجل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ آپ نے مرزا قادیانی سے سیکھی ہے۔ مرزا ایک نمبر کا کذاب اور دجال انسان تھا، وہ آپ کو بری عادتیں ڈال کے چلا گیا ہے اور آپ کو چھوڑ گیا کہ اب آپ دجل بیانی کرتے رہیں، تو وہی کام آپ کر رہے ہیں بھیا۔ جی اب آپ کلا بازی لگا کے مونکیز کی طرح، ہاں جی بندروں کی طرح اب آپ درخت پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب موضوع ہی بدل دی ہے۔ لو جی کیا دیوبندی بھابیوں کو کیا کہتے ہیں، بھابی دیوبندیوں کو کیا کہتے ہیں، بریلوی ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا چلے پر یہ آپ کی فطرت ہے، وہی کاپی پیسٹ اب آپ نے شروع کر دیا، حالانکہ اس کے جوابات ہم سب کچھ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے وہی فطرت ہے نا آپ کی، فطرت نہیں انسان کی بدلتی۔ جناب پہاڑ ٹل سکتا ہے، وہ تو ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر تمہیں کوئی آ کے کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو تم یقین کر لینا، لیکن اگر یہ کہے کہ وہ فطرت انسان کی تبدیل ہو، وہ یہ مشکل ہے، اس پہ یقین نہیں کر۔ یہ ایک ہم نے کہیں سے سنی تھی، واللہ عالم یہ روایت ہے کہ نہیں، بہرحال تو یہ ایک قول ہے، تو گزارا یہ ہے کہ بھیا آپ لوگوں کی فطرت ہے دجل بیانی، جھوٹ، کاپی پیسٹ، بار جس چیز پہ آپ کی سرزنش کی جاتی ہے آپ اسی چیز کو بار بار دہراتے ہیں، جس چیز کا جواب دیا جاتا ہے آپ بار بار اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو، بس وہی یہ آپ کا طریقہ کاروائی ہے، یہ طریقہ کاروائی ہے آپ لوگوں کا کہ جس چیز پر آپ کو سرزنش کی جاتی ہے یا اس کا جواب دیا جاتا ہے آپ بار بار اسی کو رپیٹ کرتے ہیں۔ جی جناب شاہ جی، اب یہ جناب پیر میر علی شاہ کے بارے میں بھی ذرا فتویٰ دائر کر دیں جناب۔ اب آپ پیر میر علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا شمس الدین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی بتا دیں، ہیں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں
اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی کے کہ سالک کا وجود بعین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر، مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے۔ آپ جناب دیں فتویٰ نا، آپ ذرا بہادر بنے، آپ کہتے ہیں مجاہد ختم نبوت ہوں میں، تو آپ جناب پیر میر علی شاہ کے بارے کے اوپر بھیجیں لعنت، جس طرح شمس الدین نے بھیجی ہے نا، آپ بھی بھیج دیں پھر، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ جو اعتراضات تھے آپ کے، ہم نے اس کے جوابات تشفی میز دے دیے الحمدللہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور مرزیت کا، قادیانیت کا چہرہ جو ہے نا یہاں بے نقاب ہو گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو الو بناتے ہیں اور غلط سلط چیزیں پیش کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو فرصت مل گئی ہو اس دجل بیانی سے، جھوٹ بولنے سے، تو ہم کیا مرزا غلام قادیانی کی طرف اب آ جائیں، جو اب صریح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ وہ کہتا ہے کلمے کے اندر جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم مرزے کی اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ ملفوظات سے ہم ثابت نہیں کریں گے کہ مرزا کے ملفوظات بعد میں کسی نے جمع کیے ہوں، نہ، ٹھیک ہے؟ ملفوظات تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا کہ وہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن ہم تو مرزے کی اپنی تحریریں، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں، وہ کہتا ہے کہ کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں۔ تو آپ اگر اجازت دیں تو کیا ہم یہ موضوع شروع کر دیں اب؟ جی جناب شاہ جی، ہیں جی، باقی کتابیں تو آپ نے آرام سے یہ بول دیا کہ جناب آپ نے جناب مانتے نہیں ہیں ان کتابوں کو، ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے وہ آڈیو کے اندر بیان کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں شکر ہے کہ بقایا حوالہ جات پہ تو آپ کی تشفی ہو گئی ہے، اب آپ صرف ایک نقطے پہ اٹک گئے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب اور ان کی عبارت کے اوپر۔ وہ پڑھ کے ذرا سنائیں نا مجھے، اس کا ترجمہ بھی سنائیں، وہ فارسی کے اندر جو عبارت ہے ذرا پڑھیں وہ عبارت۔ وہ پڑھنی تو آپ کو آئے گی نہیں نا، مجھے پتا ہے، مجھے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، وہ پڑھنی نہیں آئے گی آپ کو یہ عبارت۔ اب وہ مربیوں کی مکھی پہ مکھی مارنے والے ہیں، اور مربیوں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو آپ نے آگے جا کے پیش کر دیا ہے۔ وہ پڑھیں عبارت اور مجھے سنائیں ذرا، اس کا ترجمہ کر کے بتائیں تو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ جی شاہ جی، آپ جناب پیر میر علی شاہ صاحب کا میں نے آپ کی بڑا جناب تھا آڈیو میں کر دیں، میں دراصل پہلے ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے ذرا کیا میں ذرا ویٹ کر لوں گھر پہنچنے کا۔ تو جناب باقی کتابوں سے بھی آپ نے انتہائی دجل سے کام لیتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ آپ کی کتابیں ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ کی بریلیوں کی ویب سائٹ کے ان حصوں میں وہ موجود ہیں جہاں پہ سیکشن بنے ہوتے ہیں نا، بریلوی کتب، دیوبندی کتب، اہل حدیث کتب، شیعہ کتب، اس کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں جی۔ لیکن چلیں آپ جناب چھوڑیں ان کو، اب جناب آپ پیر میر علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا شمس الدین کے ساتھ کھڑے ہیں، بس یہ بتا دیں، بس سیدھی بات، تو پیر میر علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو جناب شمس الدین پہ لعنت بھیج دیں، اور اگر آپ جناب شمس الدین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر لعنت بھیج دیں، ہیں؟ اب اس کتاب کا انکار نہ کر بیٹھنا ہیں۔ اچھا جاتے جناب شاہ جی، وہ پھر ان ساری ویب سائٹ، وہ جو بریلیوں کی ویب سائٹ جہاں پہ بریلوی سیکشن کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت بھیج دیں پھر، ہیں؟ ان کو بھی کہہ دیں کہ جناب بڑے لعنتی لوگ ہیں، ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں اور ہماری طرف منسوب کر دی انہوں نے، اور جناب دیوبندیوں پہ بھی لعنت بھیج دیں جو آپ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں جی، اور اہل حدیثوں کے اوپر بھی لعنت بھیج دیں جو آپ کے اوپر یہ جناب جھوٹے باتیں منسوب کرتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو جناب بڑی ویب سائٹیں بھری پڑی ہیں، یہ آپ کا جو آڈیو قادیانی مکالمہ ہے نا، یہ بھر جائے گا ان کے سکین سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا سوچ کے اب وہاں نہ انکار کر دینا بھائی، یہاں کتابوں سے تو آپ دوڑ گئے ہیں نا بڑی چلاکی سے، ہیں؟ وہاں نہ انکار کرنا، ورنہ آپ کا آڈیو قادیانی مکالمہ سکین سے بھر جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ فرماتے ہیں ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری، تجلی مطلب ظہوری کہ سالک کا وجود بھی عین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر۔ آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس مظہر حقیقت محمدیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ واقعی محمد بن جاتا ہے؟
مجھے بتائیں اس کا ذرا جواب دیجیے گا. کیا مظہر حقیقت محمدیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ محمد بن جاتا ہے, بی عین ہی وہ محمد بن جاتا ہے؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا سا جواب دیجیے گا کہ وہ ایک تصوف کی ایک اصطلاح ہے یہ مظہر حقیقت محمدیہ, اس سے مراد یہ ہے. بات کاٹتا ہوں, یہ آڈیو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا, آپ خود اندازہ کریں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو ایک صوفیاء کے اس قول کو نقل کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مظہر حقیقت محمدیہ واضح طور پہ یہ کہتے ہیں میں خود محمد ہوں. آئیں میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. دوستو یہ حوالہ ہے اور روحانی خزان جلد نمبر 18 صفحہ 207 ہے, ایک غلطی کا ازالہ. کلمے کے اندر جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا, وہ اسی آیت سے محمد رسول اللہ لیا گیا ہے, یہ یاد رکھیے گا, اور کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, یہاں سے لیا گیا ہے. جس آیت میں لفظ محمد رسول اللہ آیا ہے, مرزا کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی محمد رکھا گیا اور رسول بھی, اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ میرا نام محمد ہے. میں نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. اس واضح ترین عبارت کو آپ یہاں دکھانا چاہتا ہوں. کلمۃ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد لائے, اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرور ہمیں کلمے کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آتی. اب یہاں دیکھیں واضح ترین مرزے کا بیٹا تشریح مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب مرزا قادیانی کو اللہ نے دوسری مرتبہ بھیجا ہے محمد بنا کر. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے جو مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ محمد ہی دوبارہ آگے ہیں, اس لیے ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں لیکن مراد اس سے مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. تو یہ واضح ترین عبارتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں. ویسے تو عبارتیں کثیر ہیں, لیکن یہ اب میں آڈیو اپنی دوبارہ آپ کو سناتا ہوں, دوبارہ سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ فرماتے ہیں ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری, تجلی مطلب ظہوری کہ سالک کا وجود بھی عین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہوگا. آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس مظہر حقیقت محمدیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ واقعی محمد بن جاتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کا ذرا جواب دیجیے گا. کیا مظہر حقیقت محمدیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ محمد بن جاتا ہے, بی عین ہی وہ محمد بن جاتا ہے؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا سا جواب دیجیے گا کہ وہ ایک تصوف کی ایک اصطلاح ہے یہ مظہر حقیقت محمدیہ. اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات و برکات کے وہ اتنے اس شخص کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں اور وہ سنتوں کا اتنا عامل ہو جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھو جاتا ہے. وہ حقیقت محمدی کا وہ آئینہ دار بن جاتا ہے. وہ حقیقت محمدی, محمد نہیں, حقیقت محمدی کچھ اور ہے اور محمد بھی عین ہی محمد بن جانا وہ کوئی اور چیز ہے. مطلب یہ کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے. اب اس شخص کے بارے میں یہ تصوف کی ایک جو ہے نا یہ بہت گہری ایک یہ اصطلاح ہے اور سمجھ لیں کہ یہ تصوف کی ایک گہری عبارت ہے جس کو آپ کسی اور رنگ کے اندر پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور جب کہ دوسری طرف آ جائیں, اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے, مرزا تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں. وہ حقیقت محمدیہ کا معاملہ ہی کوئی نہیں بھیا. وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں. یہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے.
اب حقیقت محمدیہ کا مظہر ہونا ایک الگ چیز ہے اور خود بھی عین ہی محمد بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. اب آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں وہ عبارتیں پیش کروں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کہتے ہیں کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سی عبارتیں پیش کرنی ہے مرزا غلام قادیانی کی, آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ کلوز ہو چکا ہے. اب ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کا بھی جواب آپ کو دے دیا. اب یہ سارے سوالوں کے جوابات ہم نے آپ کو دے دیے ہیں, لیکن اب آپ اس طرف نہیں آئیں گے کہ جہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے خود محمد بننے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ میں محمد کا ہی وجود ہوں اور محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں. ایک جنم جو ہے, ایک پیدائش جو ہے وہ مکے کے اندر ہوئی تھی اور ایک قادیان کے اندر ہوئی ہے. مرزا کہتا ہے کہ وہ جو پہلا جنم ہوا تھا وہ ناقص تھا, ادھورا تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد. لیکن اب جو دوسرا جنم ہوا ہے یہ کامل ہے, اکمل ہے, اتم ہے اور اپنی شان میں افضل ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے. رہی بات پیر مہر علی شاہ صاحب, پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو اصل میں ناکو چنے چبوائے تھے مرزا غلام قادیانی کو, اور لاہور شاہی مسجد سے بھاگ گیا تھا. مرزا آیا ہی نہیں تھا, مد مقابل ہی نہیں آیا تھا. اور سیف چشتیائی کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ ٹھکائی کی اس کی, اور وہ ٹھکائی کی. ہاں جی, مرزا تو وہاں ترلے اور منتے لے رہا تھا اور مرزا وہ اپنی خجالت کے مارے سامنے نہیں کر پایا. تو تمام قادیانی ذریت پیر مہر علی شاہ صاحب کی مخالف ہے اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس قسم کی عبارتیں اور ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کرتی ہے. اصل میں وہی غصہ ہے آپ لوگوں کو کہ جو مرزا قادیانی کی صفائی کی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور وہی آپ غصے کے اندر لال پیلے ہو جاتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو جو بغض اور اناد ہے وہی چلتا آ رہا ہے جو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ٹھکائی کی تھی لاہور کے اندر, اور جس کی پاداش کے اندر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وہ پیشین کو ہی کر دی تھی کہ یہ کل مرے گا, ٹٹیوں سے مرے گا, یہ حیضے کی موت مرے گا, یہ بدترین موت مرے گا. وہی ہوا تھا کہ جناب 26 مئی کو مرزا غلام قادیانی جو نا لاہور کے اندر ہی ٹٹیاں کرتے ہوئے مر گیا تھا. جناب یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کی آپ غصے نکالتے ہیں. ابھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بھی آپ کو عبارت لے آئیں گے. ہاں جی, وہی غصے تو نکالنے نا آپ نے. اور بریلوی سیکشن کے اندر کتابیں ہیں تو یہ کیا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ساری کی ساری وہ کتابیں جو ہے نا جناب اس کے تمام عقائد و نظریات سب درست ہے؟ بتائیں, اہل حدیث سیکشن کے اندر جو کتابیں ہوں گی کیا وہ ساری کی ساری بالکل صحیح ہیں, وہ اس سے متفق ہیں؟ جناب آپ مجھے بتائیں. اور کیا یہ ویب سائٹیں کیا شریعت کے اندر دلیل ہوتی ہیں؟ یہ بھی ذرا بتا دیں, یہ بھی بتا دینا کہ ہاں جی شریعت کے اندر یہ دلیل ہے کہ ویب سائٹ کو بھی ہم پیش کر سکتے ہیں. کیسی باتیں بچگانا کرتے ہیں آپ, کیسے یہ بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں, وہ کیسا دجل فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. جناب کوئی حقیقت کی طرف آ جائے, یہ بچگانا چیزیں چھوڑ دیں آپ. یہ اب دجل فریب دینے کے دن آپ کے چلے گئے ہیں, آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب, آپ نہ ہی تو اب مرزا غلام قادیانی کے موضوع کے اوپر آئیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو اس قسم کی خرافات بکی تھیں اس طرف نہیں آئیں گے. آپ کانے ہیں نا, کانے کو اپنی کانوں سوج جاتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ چونکہ میں وہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہ رہا, آپ کی اجازت کا متمنی ہوں. وہ چونکہ اس موضوع پہ پہلے بھی ہماری مناظرات ہو چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جہاں پہ اپنے آپ کو خدا کہا, خدا کا بیٹا کہا, اس نے خدا کی بیوی کہا اور خود محمد بننے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ میں خود محمد ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک الگ سے موضوع ہے. میں آج کی اس گفتگو کے اندر یہ کلوز کر رہے ہیں ہم, اور یہ چونکہ ایک الگ سے بن گیا اور اس کی ویڈیو بنا کے بھی ہم لانچ کر دیتے ہیں. اور آپ چونکہ اجازت نہیں دے رہے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کون کون سی باتیں, آپ کو پتہ ہے, آپ اس طرف نہیں آئیں گے. اب یہ جو لعنت ملامت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی کرنی پڑے گی مرزا قادیانی کے اوپر بھی, کہ مرزا بھی لعنتی ہے, مرزا بھی کافر ہے, مرزا بھی دجال ہے, مرزا بھی کذاب ہے, اگر اس نے یہ باتیں کہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مرزا نے واقعی کہی ہیں, آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. تو وہ پھر ہم کبھی کسی اور موضوع کے اوپر, کسی اور موقع کے اوپر اس موضوع کو چھیڑیں گے. آج کی گفتگو جی کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے ہم لانچ کر دیتے ہیں اور فیصلہ عوام کی عدالت میں رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی.
ले जनाब शाह जी, ये आप जो है ना अब हुन गए हो तुसी फस हैं जी। बड़ी किताबों से आपने दुड़कियाँ लगाई थी, हमारी किताबें नहीं हैं। हालांकि यूट्यूब पे मुनाजरे मौजूद हैं 5-5 घंटों के, जिसके आपकी तरह के लोगों ने, बरेलियों ने इन किताबों से इनकार किया और फिर अहले हदीस ने मनवा के छोड़ा कि तुम्हारी किताबें हैं। ठीक है, वो सारी बातें आपका झूठ एक साइड पे। अब ये इस हवाले पे आप आगे गए हो फस। बात ये नहीं हो रही कि इस तहरीर का मतलब क्या है। शमसुद्दीन ने कहा है कि जिस किसी ने भी ये बात मंसूब की है चिश्ती की तरफ, अच्छा जी, हज़रत चिश्ती की तरफ, उसके ऊपर वो कहता है मैं लानत भेजता हूँ। तो ये जनाब मंसूब की किसने, मैंने साबित कर दिया कि आपके पीर मेर अली शाह ने अपनी किताब में ये मंसूब की है। अब जनाब लानत पड़ गई ना, शमसुद्दीन की लानत पड़ गई पीर मेर अली शाह के ऊपर। अब सवाल मेरा ये है कि आप शमसुद्दीन के साथ खड़े हैं और पीर मेर अली शाह के ऊपर लानत भेजेंगे, या पीर मेर अली शाह के साथ खड़े हैं और शमसुद्दीन के ऊपर लानत भेजेंगे? ये सिंपल सवाल है, ये इधर उधर ना जाएं, मैं आपको दौड़ने नहीं दूंगा। जी दोस्तों, यहाँ हमारा असल में जो इनके इतराज़ात थे उसके जवाबात हमने दे दिए, और इनकी पुरानी फितरत है बस विराडियो पे आडियो वही बात रिपीट बार बार नीचे जाके ये वही कर रहे हैं बार बार, और हमारी भी एक आध ऑडियो आई है। तो लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि मज़ीद नीचे हमारी 1 घंटा के करीब ये गुफ्तगू अभी 52 मिनट की हो गई है, तो मौजू आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू नीचे से सुना देता हूँ आपको, किसी के ज़हन में ये ना रहे कि शायद मुनाजरा आगे मज़ीद जारी था तो नीचे से वो ऑडियोज़ नहीं सुनाई गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हम सुना देते हैं। चलो जी, शुक्र है अब आपका वो कमेंट भी आ गया कि आज मैं इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता है, यानी तो आप कब करेंगे ये भी तो बता दे ना, ये भी तो बता दे कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो अपने आप को खुदा कहा कि मैं खुदा हूँ, फिर उसने कहा कि पूरी जहाँ की तकदीर को मैंने लिखा, पूरे जहाँ को ये ज़मीन आसमान मैंने बनाए हैं, जन्नत दोज़ख मैंने बनाई है, और फिर कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बड़ा लाडला हूँ, फिर कहा कि मैं खुदा की बीवी हूँ, फिर जनाब कहा कि मैं खुद मोहम्मद हूँ, और कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है ये इससे मुराद मैं हूँ, ये कुरान पाक मुझ पे नाज़ल हुआ है, और वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस किस्म की जो आयतें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के ऊपर, मिर्ज़े ने कहा उससे मुराद तो असल में मैं हूँ, ये तमाम जहानों के लिए रहमत तो मुझे बना के भेजा गया है, वगैरह वगैरह। तो इस मौजू पे आपने कहा जी मैं तो आज गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और ये भी बता दें कब करेंगे भैया, ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे ये बात, ठीक है? तो हमें टाइम भी दे दें, बता दें कब करेंगे भी कि नहीं करेंगे बात। जी जनाब, सारे ये सुन लो हैं, ग्रुप वाले सुन लो, बड़े तुम्हारे शाह बने फिरते हैं, और पटखनी पड़ी है ना फिर दोबारा आज। ये जनाब शमसुद्दीन के साथ यारियाँ निभाते हैं, यारियाँ निभा रहे हैं, और इन्होंने वो जो यारियाँ हैं ना पीर मेर अली शाह की वो दिए कर दी हैं तर्क। आप गए हैं, ये बंदा गया है फंस हैं शाह जी ना, लानत एक ते पानी पेगी ना हैं। ਹੁਣ या लानत पाओ पीर मेर अली शाह ते जिहदा हवाला मैं देता जे, ते या लानत पाओ जनाब शमसुद्दीन ते जिन्ने पीर मेर अली शाह ते लानत पाई जाए, वरना तो फिर ऐ कोई गल ना होई ना, तुहाडे पीर दे उत्ते कोई पाए लानतां ते तुसी कहो मेरा दोस्त है, बड़े बगैरती है फिर ते शाह जी। ले शाह जी, तुसी ते अज गए हो पैड़े फस। तो जनाब शाह जी आज आपको फैसला करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट करने का फ़ायदा क्यों नहीं है? वही चीज़ें आप बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसके ऊपर अभी मैं आपको मुकम्मल। वैसे शाह जी चलते चलते ये जो आपने इतनी वजाहतें की हैं ना इस मज़र मोहम्मदिया की, जज़ाकल्लाह शाह जी। अब आप झूठ से काम ले रहे हैं, दजल से काम ले रहे हैं शाह जी। अगर आज आपने शमसुद्दीन के ऊपर और नूरी के ऊपर, और जनाब ये किसी ने जो भी कहा है मुसलमानों को मैंने क्या लड़ाना है, तुम लोग आपस में वैसे ही हो क्या? तुम्हें सऊदी अरब भूल गया है? और किधर गए तो शाह जी, छुप गए, और सारे गुफ वाले हो देख लो। ले जनाब नाजरीन हम भी चले, अब देख लो आज अल्हम्दुलिल्लाह हैं रफ्ता रफ्ता तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। शमसुद्दीन मेरी तरफ से रब रखा, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये शमसुद्दीन भाई की 1-2 ऑडियो हम शामिल करते हैं, चूँकि इनका बार बार नाम ले रहे हैं ये डॉक्टर साहब, तो वो उनकी ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने डॉक्टर ये सब की सारी बात सुनी है। डॉक्टर साहब आप बहुत झूठ से काम लेते हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा मिर्ज़ा कादियानी के साथ साथ आप पे भी अल्लाह की लानत हो।
میں نے نہ ہی اس بندے نے وہاں پر کوئی کتاب پیش کی تھی جو پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں ہو. جو حوالہ اس شخص نے پیش کیا تھا وہ بوگس کتاب تھی، وہ 2 نمبر کتاب تھی. تو ڈاکٹر صاحب مرزا قادیانی والے دجل چھوڑ دیں. میں نے جو الفاظ کہے تھے میں نے اس کتاب کے بارے میں کہے تھے جو 2 نمبر ہے، جو جعلی ہے، جو کسی مرزئی نہیں چھاپی ہے خود، وہ کسی مرزئی نے چھاپی ہے کتاب، وہ بوگس کتاب ہے، 2 نمبر ہے. اور آپ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ آپ نے وہ میرے الفاظ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آپ نے جا کے اللہ کی کس نیک ہستی کے ساتھ جوڑ دیے. تو انجام آپ کا بھی مرزا قادیانی کی طرح ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آئیں اس بارے میں بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہوا ہے، اللہ میرا بھی ویسا ہی کر دے. اللہ جس طرح ان کی زندگی تھی، اللہ مجھے بھی، میری بھی زندگی کو اسی طرح بنا دے. آئیں آپ بھی ڈاکٹر یہ سب آڈیو لگائیں کہ جس طرح مرزا قادیانی کا خاتمہ ہوا ہے آپ کا بھی اسی طرح ہو. جس طرح مرزا قادیانی نے زندگی گزاری ہے، آپ اپنے لیے آ کے دعا مانگے کہ آپ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں. آ جائیں، پتہ چل جائے گا. ہمیں تو اپنے اکابرین پہ اتنا مان ہے، اتنا ہمیں اپنے اکابرین پر بھروسہ ہے کہ ہم ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی اسی طرح کر دے. آئیں آپ کہیں یہی الفاظ آ کے گروپ کے اندر کہ جس طرح مرزا قادیانی کو موت آئی اسی طرح آپ کو آئے، جس طرح حکیم نور الدین کو آئی اسی طرح آپ کو آئے، جس طرح مرزا بشیر الدین محمود کو موت آئی اسی طرح آپ کو آئے. آ کر آڈیو لگائیں. جی یہ تھے ہمارے شمس الدین بھائی جو کہ سابقہ قادیانی ہیں اور نو مسلم ہیں. اور یہ کئی دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مرزائیوں کا جو موجودہ خلیفہ ہے، کاغذی خلیفہ مسرور ہے، اس کے یہ رضائی بھتیجے ہیں اور یہ نو مسلم ہیں. اور الحمدللہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بریلوی، ان کی جیسے موت آئی تھی، ان کو اللہ نے جیسے مقدس موت عطا کی ویسی ہی موت شمس الدین صاحب کو عطا کرے. اور یہ آگے چیلنج کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر یحییٰ بھی یہ دعا کرے کہ جیسے مرزا قادیانی کو ٹٹیاں اور الٹیاں کرتے ہوئے موت آئی تھی ویسے ڈاکٹر یحییٰ کو موت دے. لیکن ڈاکٹر یحییٰ مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. یہ شمس بھائی کی آخری آڈیو سن لیں اور اس کے بعد ہمارا مناظرہ مکمل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً یہ میری آڈیو سنیں گے اور سارے گروپ والے سنیں گے. ڈاکٹر صاحب میں اس وقت میری عمر تقریباً 46-47 سال ہے. اللہ پاک نے جو مجھے زندگی دی ہے، جب اس کا خاتمہ ہو اللہ پاک پھر مجھے زندگی دیں، پھر میرا خاتمہ ہو، پھر مجھے زندگی دیں. میں اپنی ایسی ہزاروں جانیں پیر میر علی شاہ صاحب پہ قربان کرتا ہوں. جتنے بڑے وہ مجاہد تھے ختم نبوت کے، اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں مرزا قادیانی کو، جتنا انہوں نے مرزا قادیانی کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اللہ کے فضل کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، ان کی یہ خدمات قیامت کے بعد بھی یاد رکھی جائیں گی. تو آپ ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. میری یہ زندگی بھی اور میری 1000 برس بھی زندگی ہو تو میں اپنی زندگی پیر میر علی شاہ صاحب کے قدموں میں نچھاور کر دوں. میرے تو وہ بہت بڑے اکابر ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بات ایسی سوچنا کرنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ یہودیوں والا کام کر رہے ہیں، لڑانے والا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو غارت کرے، میرے منہ سے یہی نکل سکتا ہے اور میں کیا کہوں. اور انشاءاللہ وہ جو غارت ہے وہ تو آپ سب ہو رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اور آپ رات کو بھی ٹوکرا لانتوں کا بھر کے لے گئے تھے، مرزا مسرور کی کوٹھی میں رکھائے تھے، اور آج بھی آپ نے ٹوکرا بھر لیا لانتوں کا تو لجا کے مرزا مسرور کے گھر رکھ دیا ہے. اب وہاں سے وہ پارسل کرے گا ساری لانتیں قادیان میں مرزا قادیانی کی طرف. جی دوستوں
ये मुनाजरा सूफिया की इबारतों के ऊपर था कि जो कादियानी अक्सर पेश करते हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह वगैरह वगैरह। आखिर में ऐलान सुन लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हमारा आलम दीन कोर्स जो हैं, ये मदारस के अंदर तो 8 साल का होता है, लेकिन हम ऑनलाइन करवा रहे हैं बजरिया व्हाट्सएप। और से 4 साल का ये कोर्स है। कारोबारी अफराद के लिए ये कोर्स मुरतब किया गया है। 1 अगस्त आने वाली है, 1 अगस्त को क्लास शुरू हो रही है। जल्द अज जल्द हमसे रब्ता कर ले। और 1 अगस्त को ये क्लास शुरू हो रही है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मर्दों ख़वातीन के लिए ये क्लासें अलग अलग होती हैं। जिस दोस्त ने दुनिया के जिस कोने में भी आप रहते हैं, आप कारोबारी हैं, मसरूफ़ आदमी हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स है। तो अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं या आलम दीन कोर्स करना चाहते हैं, फौरी हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।